बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे परवेज़ इलाही की तौहीन अदालत केस जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग आ रही थी, बिल आखिर अदालत में समाअत हुई है और अदालत की जानिब से IG इस्लामाबाद, कमिश्नर इस्लामाबाद और बाकियों के ख़िलाफ़ जो तगड़ी कार्रवाई है वो शुरू की गई है। चूँकि ऐसा नज़र आ रहा था कि ये मामला अब लटक गया है और तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें हैं इसमें कोई शक नहीं है कि परवेज़ इलाही के वकला की जानिब से वो पेश ना हुए, लेकिन अदालत ने आज ख़ुद कार्रवाई शुरू कर दी। और चूँकि अदालत के पहले नॉलेज में नहीं था कि ये IG इस्लामाबाद के जो वारंट गिरफ़्तारी जारी हैं और ये सारे जो मामलात हैं उस पर अब जो वकील पेश हुआ परवेज़ इलाही की जानिब से, वो और वकील पेश हुआ, पहले वाले वकील पेश ना हुए। ये वो वकील है जिन्होंने इमरान खान के हवाले से जेल में इमरान खान से मुलाकात करके मीडिया से बड़ी दबंग गुफ्तगू भी की थी और जिसके बाद फिर मीडिया पर ये मामला चलते भी रहे थे। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे दो अहम और डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक तो फ़लस्तीन के हवाले से एक अच्छी खबर आई है नॉर्वे की पार्लियामेंट से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा कि परवेज़ इलाही को डिस्चार्ज करने के मामले पर मुकदमे से डिस्चार्ज करने का जो मामला था उसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जो रिलीफ था वो नहीं दिया था परवेज़ इलाही को और एंटी करप्शन की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया था। उस फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ हर इदारा तबाह हो चुका है और हत्ता के जो दीनी मदरसे हैं जहाँ पर दीन का इल्म दिया जाता है वहाँ पर भी तबाही हो चुकी है। और ये चकवाल का एक मदरसा है, FIR दर्ज हो चुकी है। चकवाल के मदरसे में 15 नाबालिग बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ाम में 2 असातिज़ा और 2 जो इंतज़ामिया के लोग थे मदरसे के, उनको गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने अननेचुरल लस्ट, जो गैर फितरी जराइम हैं जो एक लड़के के साथ, छोटे बच्चे के साथ किए गए हैं, उनका मुकदमा दर्ज हुआ। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब एक मुतासरा बच्चे के वालिद और चचा ने गुज़श्ता रोज़ एक ओपन कचहरी थी, खुली कचहरी थी और उसमें DPO चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहद महमूद वहाँ पर आए। खुली कचहरी उन्होंने लगाई। वहाँ पर एक मुतासरा बच्चे के वालिद और चचा ने मदरसे के हवाले से अपनी जो शिकायत हैं वो DPO के सामने रखीं। DPO ने अपनी पुलिस टीम के साथ ख़ुद मदरसा पहुँचे और उन मुतासरा फैमिली को भी साथ लिया और पुलिस टीम के साथ DPO चकवाल मदरसा पहुँचे और ज़ाती तौर पर तमाम तलबा से इंटरव्यू किया जिन्होंने बताया कि उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हस्पताल में डॉक्टरों की तरफ से मुतासरा बच्चों का मुआयना किया गया और इस रिपोर्ट में ये पता चला कि तकरीबन 8 तलबा के मुआयने से मालूम हुआ है कि उनका जिनसी इस्तेहसाल किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्चों की उम्रें 9 से 12 साल के दरमियान हैं और उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल कम अज़ कम 3 से 4 हफ्तों से जारी था। DPO ने बताया कि हमारी पुलिस टीमों ने मियाँ वाली और जातली में छापे मारे जिसके दौरान दोनों मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस दोनों मुलजमान को संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। मदरसे के जो बानी हैं और मदरसे के जो मुंतज़िम हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और जो मदरसे के बानी हैं उनका कहना है कि उन्हें मज़कूरा मुअल्लिमीन में से एक के हवाले से नामुनासिब रवैये की शिकायत मौसूल हुई थी जिनकी तस्दीक CCTV फुटेज की जांच से हो गई थी और उस मुअल्लिम को नौकरी से निकाल दिया गया था जिससे अब पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। क्या एक जो उस मदरसे का बानी है उसकी सिर्फ इतनी ज़िम्मेदारी है कि वो उनको वहाँ से निकाल दे या उसको कानून के हवाले भी करे, चूँकि वो अपने इदारे की इज़्ज़त बचाते बचाते वो इतना बड़ा जुल्म रोकते नहीं हैं और उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई नहीं करते और कानूनी कार्रवाई नहीं होती और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली ये जो मामलात हैं इन पर आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। अब इस पर जो जुर्म है ये 376(3), 375(a) और 377(b) पे ये 3 जराइम लगे हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो रेप की डेफिनेशन है, पहले जब रेप की डेफिनेशन थी 375 में तो उसमें 376 वो सेक्शन था कि अगर किसी फ़ीमेल के साथ किसी ने ज़बरदस्ती उसकी कंसेंट या विल के बग़ैर उसके साथ सेक्स किया है तो वो रेप में आता था। अब
جو وہاں پہ پہلے ویمن کا ورڈ تھا اب پرسن کا ورڈ ہے۔ پرسن سے مراد کہ جو میل ہے، بچہ ہے، اگر وہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو وہ بھی ریپ میں آئے گا۔ جی یہ جو بچوں کے حقوق کے حوالے سے قانون سازی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے دور میں، اس میں ریپ میں شامل کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی نابالغ بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ بھی ریپ شمار ہوگا۔ پہلے صرف 377 میں جو ان نیچرل لسٹ تھا کہ اگر کوئی میل کسی میل کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جنسی زیادتی کرتا ہے، تو وہ 377 میں فال کرتا تھا۔ اب اس امینڈمنٹ کے بعد یہ 376 میں ریپ میں آ گیا نابالغ کا۔ اگر کسی بالغ میل کے ساتھ کوئی ان نیچرل لسٹ کرتا ہے تو وہ تو 377 میں ہی آئے گا، لیکن جو اگر کسی بچے کے ساتھ، بھلے وہ میل بچہ ہے، نابالغ ہے، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ہے تو وہ ریپ میں آئے گا اور اس کی سزا موت ہے۔ یہ امینڈمنٹس آئی تھیں اور ایف آئی آر میں وہی دفعات ایڈ کی گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک معاملات ہیں، اور ہمارے نظام کو اور ہمارے مذہبی لوگوں کو جب تنقید کریں مذہبی لوگوں پر یا اس طرح کے معاملات پر، تو آگے وہ جواب دیتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے، کالجز میں کیا ہوتا ہے۔ تو کوئی یونیورسٹیوں میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو کوئی اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہا، کالجز میں غلط کام ہوتا ہے اس کو کوئی ٹھیک نہیں کہہ رہا، لیکن خدا کے لیے آپ اپنے پہلے گھر کو ٹھیک کریں۔ آپ کے اوپر تنقید کی جائے اور کہا جائے کہ بھائی جب تک ہمارے مذہبی لوگ اس لعنت کے خلاف جہاد نہیں کریں گے، کھڑے نہیں ہو جائیں گے، تب تک یہ لعنت ختم نہیں ہونی۔ اور جو یہ ایکسکیوز ہے کہ جب یہ سوال کیا جائے اور آگے آپ اس کے کاؤنٹر یہ کہیں کہ جی یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، کالجز میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ آپ اپنی ذمہ داری سے جان چھڑا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ دوسری طرف ناروے کی پارلیمنٹ میں فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر قبول کرنے کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کی گئی ہے۔ یورپین یونین کا ملک ہے، یورپی ملک ہے ناروے، اس کی پارلیمنٹ نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کی قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ ناروے کی پارلیمنٹ میں فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کی قرارداد پیش کی گئی۔ پارلیمنٹ میں موجود 10 میں سے 8 جماعتوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالا، اور منظور شدہ قرارداد میں ناروے کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیا جائے۔ یورپ کے دیگر ممالک آئس لینڈ، سویڈن، پولینڈ، چیک ریپبلک اور رومانیہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر چکے ہیں، جبکہ اسپین اور بیلجیم بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ناروے نے 10 میں سے 8 جماعتوں نے یہ قرارداد منظور کی ہے، جو پارلیمنٹ ہے ناروے کی، کہ جی حکومت پہ زور دیا جائے کہ وہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اب آنکھیں کھولنی ہوں گی، اور فلسطین میں جو مظالم ہیں، ہزاروں لوگوں کی جان اب تک اسی یہ جو ایک ماہ میں وہاں پر جو ظلم اور دہشت گردی شروع کی ہے اسرائیل نے، اور وہاں پر ہزاروں معصوم لوگوں کی جانیں چلی گئیں، حتیٰ کہ وہاں ہسپتال الشفا جو ہاسپٹل ہے غزہ کا وہ ہی محفوظ نہیں ہے، اور وہاں بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تو ہر صورت دنیا کو اس کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا اور دنیا کو ایکشن لینا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کو ڈسچارج کرنے کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ یہ ڈسچارج کرنے سے مراد یہ ہے کہ مقدمے سے بری کر دیا، تو اینٹی کرپشن کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا، جوڈیشل مجسٹریٹ نے ان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ اس فیصلے کو چیلنج کیا سنگل بینچ نے اینٹی کرپشن کے جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ ریمانڈ کے لیے ریمانڈ کر دیا کہ جی آپ نئے سرے سے دیکھیں۔ اس کو انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج کیا کہ جو مجھے بری کیا گیا تھا وہ درست فیصلہ تھا، اور سنگل بینچ کا جو فیصلہ وہ درست نہیں ہے، اس پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کو ڈسچارج کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق کو عدالتی معاونت کے لیے عدالت میں پیش ہونے اور تیاری کر کے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ حکومت نے بھی طریقہ کار کو بائی پاس کر کے نظر ثانی کی بجائے پٹیشن دائر کی۔ پہلے نظر ثانی دائر ہونا چاہیے تھی، کہ پہلے آپ کو ریویژن فائل ہونی چاہیے تھی سیشن عدالت میں، اس کے بعد آپ ہائی کورٹ آ سکتے تھے۔ آپ ڈائریکٹ جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف سیشن جج کے فورم کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ آپ ہائی کورٹ پہنچے، اور ہائی کورٹ آپ نے پٹیشن دائر کی۔ یہ آپ کی جو پٹیشن تھی وہ کیسے قابل سماعت تھی؟ یہ 2 رکنی بینچ جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ آفتاب باجوہ پیش ہوئے، جنہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد عمران خان کو زہر دینے کے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ آفتاب باجوہ سینئر ایڈوکیٹ ہے،
ان کی جانب سے، تو انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی تھی۔ ڈویژن بینچ تھا شہرام سرور چودھری صاحب کی سربراہی میں، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ایڈوکیٹ جنرل نے دلائل دیا کہ سنگل بینچ نے یہ دیکھنا تھا کہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی ہے یا سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے، جس پر ڈویژن بینچ نے کہا کہ آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس عدالت سے نکلے اور کہیں اور چلا جائے، آپ غلط جگہ کھڑے ہیں، اپنی پوزیشن واضح کریں، آپ چھوٹی بات نہ کریں، صوبے کے سب سے بڑے پرنسپل لا افسر کو ایسا کہنا مناسب نہیں رکھتا۔ جسٹس شہرام سرور کی جانب سے تگڑا قسم کا جو ہے وہ دیکھا، اور چونکہ بار بار جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کے پاس درخواست قابل سماعت نہیں ہے، اس کو میکسیمم سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، یہ انٹر کورٹ اپیل دائر نہیں ہو سکتی۔ تو عدالت نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، بائی پاس تو آپ نے کیا ہے، اب آپ دلائل دینے کی بجائے عدالت پر انگلی اٹھانا شروع کر دی، آپ صوبے کے سب سے بڑے لا افسر ہیں، خیال کریں۔ اور عدالت نے ان کو تیاری کی آخری مہلت دیتے ہوئے کہا کہ تیاری کر کے اور عدالت کے سوالات کا جواب دیں۔ دوسری جانب جسٹس سلطان تنویر احمد نے پرویز الہی کی توہین عدالت کی درخواستوں پر پرویز الہی کو بحفاظت گھر نہ پہنچانے پر افسران کے خلاف سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس عدالت میں پیش نہیں ہونا تو یہ عدالتیں بند کر دیں، یہ کس قسم کی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ بتایا گیا نا کہ آئی جی اسلام آباد اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، اس کے باوجود وہ نہیں آ رہے، تو اس پر پھر عدالت نے کہا کہ اگر اس عدالت میں نہیں پیش ہونا تو بند کر دیں عدالتوں کو، پھر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو بحفاظت گھر نہ پہنچانے اور گرفتار کرنے پر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی کیس پر سماعت ہوئی۔ جسٹس سلطان تنویر نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد اور توہین عدالت کے مرتکب افسران کو آئندہ سماعت پر ہر صورت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ چونکہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت نے اسی وقوع کی تمام توہین عدالت کی درخواستیں خود مقرر کرنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دی کہ عدالتی حکم کے باوجود پیش نہ ہونا بھی توہین عدالت ہیں۔ عدالت آئی جی اسلام آباد کے خلاف ایک اور توہین عدالت کا نوٹس جاری کرے گی۔ پہلے وہ توہین عدالت میں پیش نہ ہوئے تو اس پر وارنٹ، انہوں نے پرویز الہی کو پیش نہ کیا تو ان پر توہین عدالت لگی اور وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ اب وارنٹ گرفتاری کے باوجود ہائی کورٹ میں پیش نہ ہونے پر ایک اور توہین عدالت کا جو اندیا دے دیا، عدالت نے کہا ان کے اوپر ایک اور توہین عدالت لگے گی، یہ عدالتی حکم کے باوجود خود پیش نہ ہوئے۔ عدالت آئی جی اسلام آباد کے خلاف ایک اور توہین عدالت کا نوٹس جاری کرے گی۔ کیا ان افسران نے صرف اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہونا ہوتا ہے؟ اگر اس عدالت میں پیش نہیں ہونا تو یہ عدالتیں بند کر دیں، یہ کس قسم کی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ عدالت نے مزید ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا کل کو سندھ کی عدالت بلائے گی تو پنجاب کے افسران پیش نہیں ہوں گے؟ یہ افسران کیوں پیش نہیں ہو رہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ افسران کیوں نہیں یہاں آ رہے؟ کیا یہ افسران قانون سے بالا تر ہیں؟ ہمارے صوبے میں انہوں نے جرم کیا، وہ اسلام آباد کیسے پیش ہو سکتے ہیں؟ کہ آپ نے ہمارے صوبے سے ایک بندے کو اٹھایا، جرم یہاں کیا، تو اب یہاں کیسے نہیں پیش ہو سکتے؟ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کیوں عدالت میں پیش نہیں ہوئے؟ آئی جی اسلام آباد کیوں نہیں پیش ہوئے؟ کمشنر اسلام آباد کیوں نہیں پیش ہوئے؟ اگر گرفتاری مطلوب ہے تو کی جائے، مگر قانون کی پاسداری کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بھائی اگر آپ کو پرویز الہی کی جو گرفتاری تھی وہ مطلوب تھی تو گرفتاری کی جاتی، لیکن جو قانون کے تقاضے ہیں وہ تو پورے کیے جاتے۔ ایڈوکیٹ آفتاب باجوہ نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد آج تک ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے باوجود پیش نہیں ہوئے، ایک ہی وقوع کے یہ متعدد ملزمان ہیں۔ 13 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد نے عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو بحفاظت گھر نہ پہنچانے اور گرفتار کرنے پر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کیس میں آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر کے وارنٹ گرفتاری دوبارہ سے جاری کر دی۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر کے پیش نہ ہونے پر جو ہے وہ اظہار برہمی کیا۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو انکوائری رپورٹ کا جائزہ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہر صورت پیش ہوں۔ اب عدالت نے حکم جاری کیا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں، اور چونکہ پہلے کیا ہوتا تھا، کیسرا الہی کی جو درخواستیں تھیں وہ لگ جاتی تھیں، جو توہین عدالت کے از خود کارروائی شروع کی گئی تھی آئی جی اسلام آباد کے خلاف، کمشنر کے خلاف، باقیوں کے خلاف، وہ لگتی نہیں تھیں۔ اب عدالت نے ان تمام درخواستوں کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور عدالت نے ساتھ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے، اور آئی جی اسلام آباد کے خلاف ایک اور توہین عدالت کا بھی حکم دے دیا ہے۔ اور چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ معاملہ پہلے پینڈنگ رکھا ہوا تھا، لیکن اب جیسے وہ اینٹی کرپشن میں پیش کیا تو ادھر آفتاب باجوہ جو پرویز الہی کے وکیل ہیں انہوں نے بھی عدالت سے بڑا ایکشن کروا لیا، اور جو بڑے عرصے سے توہین عدالت میں خاموشی تھی معاملہ پھر گرم ہو گیا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔